अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क में वधंदड़ महांगाई जे हवाले सां। हुकूमत वटि महांगाई घटि करण जे लाइ को प्रोग्राम नाहे। राति जे अंधेरे में रुगो ऑर्डिनेंस न पर पेट्रोल, गैसलेट ऐं डीज़ल जूं क़ीमतूं पिणु वधायूं वञनि थियूं। वाज़ रहे त गुज़िरियल हिकु महीने में हुकूमत पारां 3 भेरा लाॻीतो पेट्रोल, डीज़ल ऐं गैसलेट जा अघ वधाया विया आहिनि। पेट्रोल जी क़ीमतूं वधण खां पोइ अवाम जा हथ मथे ते अची विया आहिनि। हुकूमत जो चवणु आहे त कुझु वक़्त जी ॾुखियाईनि खां पोइ मुआशी सूरतहाल बहितर थींदी ऐं हू अवाम खे रिलीफ ॾींदा, पर इन सूरतहाल में हू फ़िलहाल क़ीमतूं वधाइण खां सवाइ ॿियो कुझु बि नथा करे सघनि। हुकूमती वज़ीर इन हवाले सां जिते जस्टिफिकेशन ॾियनि था त उते अवाम इहो सवाल करे थो त इन वधंदड़ महांगाई में अवाम घर हलाए, गाॾियुनि में पेट्रोल भराए, ॿारनि जूं फीसूं अदा करे, घर जो राशन वठे या पंहिंजो इलाज कराए या तालीम ॿारनि खे ॾियारे। मौजूदा जेका सूरतहाल आहे उहा यकीनन इंतहाई ख़तरनाक सतह ते पहुची चुकी आहे। पाकिस्तान में हिन वक़्तु जेको मुआशी बहरान आहे उहो माण्हुनि खे ॻीहण शुरू थी चुको आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमान असांखे जॉइन करण तारुफ़ कराइण लाइ पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ फिरदौस शमीम साहब असांखे जॉइन कयो। फिरदौस साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया बुलाने का। फिरदौस साहब, क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई, बल्कि यूं कहना चाहिए कि रातों को जो अवाम के ऊपर एटम बम महंगाई का गिराया जा रहा है उसने तो बिल्कुल अवाम की जान निकाल दी है, क्या कहेंगे आप? आपने बता दिया, कहने को कुछ रहता नहीं है। ये वो लोग थे जो महंगाई कम करने आए थे। इन्हीं ने महंगाई के खिलाफ मार्च की थी। इन्हीं ने कहा कि हम लोग तो नालायक है, नाअहल है। इन्हीं ने कहा हमें आईएमएफ प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए। इमरान खान यही कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। इमरान खान को ने गलत किया, आईएमएफ के पास किया। ये निकलने को तैयार थे, ना ये आईएमएफ से निकले। आईएमएफ की शराइत भी कबूल किए जा रहे हैं। ये कहते थे कि जी पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पंप क्यों बढ़ा रहे हैं, हमने तो सिर्फ 12 रुपए बढ़ाए थे भाईजान। उसके ऊपर इतना शोर, ये 30 दिन के अंदर 80 रुपए बढ़ा दिए भाईजान ने। ये बड़े भाई ने छोटे भाई खेलते खेलते ये क्या आवाम के साथ कर रहे हैं, ये किस चीज को कंट्रोल कर पाए हैं। इन्हीं ने कौन सा रास्ता दिखाया है कि जी ये 3 महीने के लिए आप महंगा पेट्रोल खरीद लीजिए, उसके बाद जो है वो जी फिरदौस सॉरी साहब, जी अगर प्लान होता तो ये प्लान शेयर करते जैसे ही आए थे। ये उससे हमसे कहीं ज्यादा नालायक है जो कादिर पटेल जैसे लोगों को वजीर के सेहत बनाएंगे। वो क्या किसी चीज की सेहत की बात करेंगे। और खुद देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब का लोगों के मसाइल के बारे में रवैया कैसा है। उनको दुख नहीं नजर आता, वो मजाक कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ बताते हैं। कहते क्या फर्क पड़ता है, पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया। फिर कहते मेरे अपने घर को ही लेके जा रहा हूं पैसे। जी किसने कहा कि घर आप पैसे लेके जा रहे हैं? बात सारी ये है कि इंसान को देखना ये होता है कि मैं किस तबके को कितना हिट कर सकता हूं। जिसको ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है या सेल्स टैक्स लग बढ़ा देना, ये ऐसा है कि अक्रॉस द बोर्ड गरीब अमीर को नहीं देखता। जो जितना पेट्रोल इस्तेमाल करता है सब हिट होते हैं। आपको करना ये होता है कि जब ऐसे हालात हो जाए तो अमीरों से टैक्स जमा कीजिए ज्यादा और गरीबों पे कुछ खर्च कीजिए और उनको सब्सिडी दीजिए। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें शायद प्राइस डिफरेंशियल आप ना कर सकते हो, लेकिन कहीं तो उनको सब्सिडाइज कीजिए कि उनके लिए जीना तो मुमकिन हो। आप इनके पास कोई लाए अमल नहीं है। 1-2 हज़ार रुपए इन्होंने महीने के दे दिए, उस 2 हज़ार के मुकाबले में कितना पैसा वापस ले लिया उसका हिसाब चाहे तो मैं सदीकुल फारूक साहब को करके बता देता हूं कि आप सोचिए जिस आदमी के पेट्रोल की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया तो 20 लीटर पेट्रोल के ऊपर उसकी पूरी होगी कहानी। 20 लीटर पे सिर्फ पेट्रोल वाली। और बिजली की महंगाई जो था वो जो 10-11 रुपए का यूनिट चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, वो अब 20 रुपए से ऊपर जाएगा, तो वो दुगना हो गया हर चीज। और कोई रोशनी नहीं है इसके बाद, कोई रोशनी नहीं दिखा रहे हम आपको। क्या कह रहे हैं कि जिन दिवालिया हो जाएगा, तड़ी है या तो ये खाओ गोली वरना दिवालिये की गोली खाओ। भाई आपको नहीं पता था दिवालिया हो जाएगा, क्यों आए आप हुकूमत में? रहने देते इमरान खान के सर ये सेरा कि इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया कर दिया।
آپ کو کیا شوق چڑھا تھا سازشیں کر کے آپ نے ٹیک اوور کیا؟ ہمارے لحاظ سے تو ہم نے جو اسٹینڈ لیا ہوا تھا، ہم نے تو 10 روپے کی سبسڈی دی ہوئی تھی. اب یہ اس سبسڈی پہ رو رہے. پہلے رو رہے تھے کہ قیمتیں کیوں بڑھائی. جب ہم نے ان کے کہنے پہ قیمتیں کم کر دی تو اب یہ کہہ رہے ہیں ظلم کیا، یہ پرانے ایگریمنٹ تھے. ارے ہم بھی تو آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے تھے. ہم نے کیسے کم کیا تھا، تم بھی ویسے ٹھیک کم کر لو. یہ ٹھیک دو فردوس سو صاحب، صدیق الفاروق صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، اسی بات پہ ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب، بڑی تنقید جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت پہ ہوتی تھی کہ راتوں رات جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر دیے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں عوام پہ جو مہنگائی کا بم جو اتحادی حکومت گرا رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ دوست شمیم نقوی صاحب کی بات بھی سنی اور آپ جو بات کہہ رہی ہیں مجھے بھی دکھ ہے. ہم کوئی مسکرا نہیں رہے جو صورتحال اس وقت چل رہی، لیکن یہ معاہدے عمران خان صاحب کر کے گئے. انہوں نے معاہدہ کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ بجائے وہ 4 روپے مہینہ 6 مہینے تک بڑھانے کے 10 روپے کم کیے، اور آئی ایم ایف نے ظاہر ہے جب ان کے ساتھ آپ معاہدہ نہیں کریں گے پھر معاملات خراب ہوں گے. آئی ایم ایف سے ہمیں یہ توقع تھی کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کریں گے، لیکن انہوں نے معاہدے سامنے رکھ دیے کہ یہ ساورن اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے معاہدہ ہے. اس کا وزیر اعظم عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، یہ آپ کے معاہدے ہیں، اس سے مکریں گے تو پھر آپ ڈیفالٹر ہیں، آپ دیوالیہ ہیں. اب اس صورتحال میں ہم نے پوری کوشش کی، لیکن ایک بات سبین یہ بیٹا سامنے رکھو کہ ایک حکومت جو ہے وہ 45 مہینے ہوئی ہے، دوسری حکومت کو 2 مہینے ہوئے. 45 مہینے کا گند جس میں فردوس شمیم نقوی صاحب شروع ہے. آج یہ اپنے وہی شرافت کی طرف واپس آئے ہیں. رات انہوں نے ذرا تھوڑی سی زیادتی کی کچھ لوگوں کے ساتھ کہ آئی ایم ایف کے جانے کے پاس غلطی انہوں نے تسلیم کر لی، اور دوسرا یہ تسلیم کر لیا کہ یہ نالائق تھے. یہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ ہم زیادہ نالائق ہیں، لیکن انہوں نے اپنی نالائقی تسلیم کر لی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے ساتھ براہ راست رہوں، میرے آپ کے ساتھ ایک ادب کے تعلقات ہیں اس سے. تیسری بات جو انہوں نے کی کہ وہ 12-15 روپے یونٹ بجلی نہیں، ان کے دور میں بجلی 23 روپے یونٹ تک پہنچی. یہ تھوڑے سے حقائق سامنے رکھ لیں. اور امیروں سے جو بجٹ اس وقت قومی اسمبلی میں ہے جو پاس ہونا ہے انشاءاللہ، اس میں امیروں سے ہی وسائل ٹیکس امیروں پہ لگایا گیا ہے، غریبوں کی طرف ان کا بہاؤ ہوا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہم نے اب تک کیا 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 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے نیب کے قانون کے ذریعے نیب لگا دی صنعت کاروں کے پیچھے، سرمایہ کاروں کے پیچھے، تاجروں کے پیچھے، اور وہ بھاگ گئے ملک سے، لوگ سرمایہ لے گئے. وہ ہم نے انہیں اعتماد دیا. پہلی بات یہ تھی، بلایا، ان سے ڈسکس کی چیزیں، ٹیکس کی شرح ڈسکس کی، کیا کیا فیسلٹیز دینی ہے، اعتماد میں لیا. دوسرا بیوروکریسی تھی جو انہوں نے ایسی اکھاڑ پچھاڑ کی کہ ایک ہفتے میں اہم پوسٹوں پہ لوگوں کو تبدیل کیا. مثلا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کانسٹیچوئنسی ہے کمشنری، اس میں انہوں نے اپنے 4.25 سال میں 16 کمشنر تبدیل کی. 4 انہوں نے معاشی ٹیمیں مرکز میں تبدیل کی، اسی طرح صوبے میں تبدیل کیا. ہم نے بیوروکریسی کو بلا کے بھی اعتماد میں لیا اور انہیں اعتماد دیا کہ آپ کام کریں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، ہم آپ کو اعتماد میں دیں. تیسرا بہت اہم بات تھی کہ جو انہوں نے ملک دنیا کو ناراض کر لیا تھا اپنے آپ سے، وہ ترکی ہو، وہ جناب سعودی عرب ہو، وہ ملائیشیا ہو، وہ اپنا چین ہو، بے شمار اپنے دوست ملکوں کو ناراض کر لیا تھا. الحمدللہ ہم نے انہیں راضی کیا ہے. اب یہ جو صورتحال اس وقت ہے، جو انہوں نے معاہدے کیے، اس معاہدے سے نکل کے بالکل یہی بات ہے، یا ملک کو دیوالیہ کر لیں یا پھر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. میں سبھی بالکل آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو پہلے 6 مہینے اور سال اور پھر 5 سال اور 10 سال تک پہنچ گئے تھے عمران خان، یعنی 10 سال میں یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم سے 8 ہفتوں کے بعد، 2 مہینے کے بعد یہ جو باتیں کر رہے ہیں، تانے مہنے دے رہے ہیں، یہ سوکنوں کی طرح سے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے.
हम इंशाअल्लाह अज़ीज सिद्दीक गफ्फार साहब, ठीक तनकीद तो संपर्क कर होगी, रहे हैं। और आप और नहीं एक समझते कि जुलाई, तनकीद जो है वो जायज है? और आप पीटीआई का यही इंशाअल्लाह क्लेम है कि आप लोगों को पता था, आप लोगों से ये चीजें छुपी नहीं थी। आप लोग जब पीटीआई हुकूमत में थी, खान साहब वजीर आजम थे, तो आप उन पे ये तनकीद करते रहते थे, इन मुआहदों के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से, महंगाई के हवाले से। आप लोगों को पता था, तो फिर आप लोगों ने क्यों जो है आकर के और मजीद उन हालात में जो है हुकूमत को जो है वो आप लोगों ने हुकूमत बनाई और उस हुकूमत के हमने इन्हें पहले कदम के तौर पर ताउन पेश किया। हमने टीएलपी जो धरने के जरिए इनको हटाना चाहती थी, हमने मुखालिफत की और हुकूमत का साथ दिया। हमने इंडियन जारहियत में पीटीआई हुकूमत का साथ दिया। हमने जनाब अली उससे आगे बढ़ के जब कोरोना आया हमने साथ दिया। हमने आईनी इस्लाहात के लिए कहा कि आए मिल बैठते हैं, आपका साथ देंगे। हमने नैब कवानीन के लिए कहा बैठे, और इनके उस वक्त के वजीर कानून ने कहा कि नैब के कवानीन में जो हाई हैंडेडनेस है, जो इसमें संगीन कवानीन है, हम तब्दील करना चाहते हैं। इन्होंने फिर तब्दील नहीं किए थे, लेकिन हमने ताउन किया। इन्होंने खराबी 4.25 साल में की। अब उसको कुछ वक्त तो लगेगा। 4.25 साल की खराबियों दूर करने में कुछ वक्त लगेगा। हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। मैंने कल भी ये प्रोग्राम में एक में थे अपना फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैंने कहा अल्लाह ने चाहा तो हमें 6 महीने होंगे, हम इंशाअल्लाह मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। अभी 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। खुराक में से आटा, चीनी और घी हम ये तजवीज़ देंगे, और इस पे गौर भी हो रहा है कि गरीब आदमी के लिए क्या करें, क्या निज़ाम बनाएं ताकि उनको रिलीफ मिले और वो अपना जो सबसिस्टेंस लेवल है, जिंदगी गुजारने का जो लेवल है, वो उस पे आ जाएं, उन पे ज्यादा बोझ ना पड़े, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। फिर जी फिरदौस साहब, देखिए बच्चों वाली बात कर रहे हैं। कितने साल इन लोगों ने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से इक़्तिदार के दरवाजों में, और ये तो पता नहीं ए टू ज़ेड अगर सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीगें गिना दूं तो ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से इक़्तिदार में। खुद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो भी इनको पता है कि जुनेजो की काबीना में ये वजीर थे, और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त से लगा ले। इन्हीं ने जो बिगाड़ पैदा किया उन सालों पे, उसको इमरान खान ने दुरुस्त करने की कोशिश की, तो उसके लिए 4 साल बहुत होते हैं। और जो इनका सिर्फ हमारे 4 साल का है, जिसमें 2 साल कोविड के, जिसमें सारी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, और सारी दुनिया कहती है कि पीटीआई ने बड़ी अच्छी मैनेज की, पीटीआई की हुकूमत ने। इनको वो सब नहीं नजर आता। उस वक्त ये काले चश्मे पहन लेते। फिर इन्हीं ने तो पूरा मूवमेंट ही चलाया महंगाई के खिलाफ। तो भाई आपने क्या सोच के मूवमेंट चलाया था? आपको तो फौरन आके चीजें सस्ती करनी थी। जैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, 2 दिन के लिए डॉलर नीचे हुआ। ओ क्या क्या तकरीरें हुई हैं, जरा निकालिए कि देखा आते ही कैसा फायदा हुआ है। 4 रुपए डॉलर की कीमत कम हो गई। अब बोलो ना, अब 206 पे था कल, आज 208 पे हो। ये भी कोई शहबाज शरीफ की करामात है? अब नींबू से निकलता कि 184 से 206 पहुंच गए। हमने तो 176 से 156 भी ला के दिखाया, 20 रुपए कम भी करके दिखाया था। जब हम कहते थे कि जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है पेट्रोल की तो मजबूरन में लाते, तो बयान सुनाते थे कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है वजीर आजम चोर है। ये बार बार कहते थे। अब बता दो कौन चोर है, जिससे कि तुम तो यकीन रखते हो इस पे। उस वक्त कहते हैं आपने कहा तो हम आपकी बात सुनाते हैं। भाई हम तो आज भी कहते हैं हम IMF के पास बादल नाखास्ता गए। IMF इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। MF के पास नहीं जाना चाहिए, उनकी शराइत बहुत खराब होती है अगर आपका गुजार। लेकिन आपने किया क्या है? आपकी अभी ये कहते थे कि डेफिसिट जो है बुरी चीज है। अरे इस साल जो बजट पेश किया है उसमें डेफिसिट बढ़ाया है घटाया है? कर्जे कम किए या कर्जे बढ़ा रहे हो? झूठ बोलते, झूठ बोलते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। सच बोलने की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के सूरत हाल इस पे पहुंची हुई आज से नहीं, ये कि पाकिस्तान को अपने कर्जे उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ते।
اور جب روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پاکستان کا ڈالر کا قرضہ، چاہے آپ نے $1 بھی قرضہ اور نہیں لیا ہو، جو 104 روپے کا جب روپی 208 کا ہو جائے گا تو دگنا ہو گیا، بغیر ایک قرضہ لیے ہوئے۔ جو پرانے قرضے لیے ہوئے تھے 95 بلین کا، جب روپی ڈی ویلیو ہوا وہ کتنے کے ہو گئے؟ کیا یہ قرضہ لینا ہے یا قرضہ بڑھانا ہے؟ آج بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ عمران خان نے اپنے دور میں، ارے بھائی جان معیشت جب کمزور ہوگی، روپی ڈی ویلیو ہوگا، اس سے مہنگائی بھی آتی ہے، جو امپورٹڈ چیزیں، پیداوار آپ نے بڑھائی نہیں، امپورٹس آپ بڑھا کے چلے گئے۔ آپ کے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس اسٹیگننٹ رہی، جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی اس سے بھی کم کر دی۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ ہم نے تو جہاں سے لی تھی وہاں سے بڑھائی ہے، ڈی ویلیو ہونے کے باوجود۔ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود 24 بلین پہ لی تھی، 32 سے اوپر پہنچائی۔ یہ کہتے ہیں انڈسٹریز بھاگ گئے تو مینوفیکچرنگ بڑی کیسے؟ ہائیسٹ ایور لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایگریکلچر میں ہائیسٹ ایور اضافہ ہوا۔ یہ کہتے ہیں جی گندم چوری کر گئے، ارے بھائی اضافہ تو پوری دنیا مان رہی ہے کہ گندم کی پیداوار میں ہوا، چاول کی پیداوار میں ہوا، گنے کی پیداوار میں ہوا۔ 4.4% ایگریکلچر گروتھ ریٹ آئی، خود ان کے دور میں ریلیز ہوا ہوا اکنامک ڈیٹا کہتا ہے، ہمارے دور میں نہیں ریلیز ہوا، یہ ان کے دور کے میں ابھی ریلیز ہوا ہے فگرز۔ کیوں؟ کون سی فگر کو انہی نے امپروو کر دیا؟ یہ اپنے بجٹ میں کہہ رہے ہیں ہم امپروو کر دیں گے، سب میں اور خرابی لا رہے ہیں، گروتھ ریٹ کم کر رہے ہیں۔ جو پچھلے سال کا گروتھ ریٹ تھا 6% کا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5% ہوگا۔ اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے، اکانومی کو سلو کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جس سے ہم سارے بزنس مین کی ایسی تیسی پھرتی ہے، وہ انہوں نے آتے ہی جو ہے 300 بیسس پوائنٹ بڑھا چکے ہیں ابھی تک۔ کمال ہے نا؟ ٹھیک، میں ابھی جی انفلیشن کی مات جو ہمارے دور میں 9 اور 10 کے درمیان تھی، اس وقت فورکاسٹڈ یہ ہے کہ اگر یہ ملک 17-18 میں بھی رک جائے گا تو بڑی کمال ہوگا۔ اس لیے اتنی جب آپ پیٹرول کی قیمت یکدم بڑھائیں گے، اس کا امپیکٹ تو دیکھیں کس کس چیز پہ آئے گا۔ سیمنٹ کی بوری جو پچھلے سال مل رہی تھی 550 روپے کی، اب اس وقت 1200۔ 550 جی، جب میں بلڈر ہوں، میں آپ کو فگر جب کہہ رہا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مجھے مل رہی تھی، اب 1200۔ سریا جو 1,14,000 روپے ٹن تھا، وہ 2,30,000 روپے ٹن ہو گیا۔ یہ بزنس مین کا فائدہ کرا رہے ہیں۔ ریتی بجری کس طرح پہنچے گی اس پیسے میں؟ جو 32 روپے تھی، آج اس کا ریٹ 52 روپے دے رہا ہے مجھے میرا ایگریگیٹ سپلائر۔ کاسٹ کنسٹرکشن کہاں جائے گی؟ جس ملک کے اندر 1 کروڑ مکانوں کی ضرورت ہو، وہ کیسے بنیں گے؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ تباہی کی طرف گئے ملک کو۔ یہ کسی ایک چیز پہ کھڑے ہو کے بات تو کریں۔ فارمر کے لیے ڈیزل کے پیسے کدھر جائیں گے؟ جو پمپ چلا رہے ہیں، کیا سب کو سولر پمپس لگا؟ ٹھیک، جی صدیق الفار صاحب، گفتگو آپ نے سنی، استحکام آتا ہوا دکھتا نہیں ہے۔ یہ قیمتیں 15 دن کے لیے ہیں، کیا پیٹرول کی قیمتیں مزید حکومت بڑھا سکتی ہے، یا کتنی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق کتنا جو ہے حکومت کو بڑھانا ہے؟ 3 جھٹکے تو لگ چکے ہیں عوام کو۔ دیکھیے سبین، میرے سامنے اس وقت آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہے۔ اگلے پروگرام میں جب آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی تو میں آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن پہلی بات، میں فردوس شمیم نقوی صاحب کی غلطی کو درست کروں کہ نواز شریف صاحب جنیجو کی کابینہ میں وزیر نہیں تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ جب اس وقت مسلم لیگ جنیجو کی یا مسلم لیگ کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، وہ ان کی کابینہ میں نہیں رہے۔ دوسری بات جو ہے، فوراً چیزیں سستی کیسے ہو سکتی ہیں؟ گندم کا بیج بونے کے 4.5-5 مہینے بعد ہی فصل آتی ہے۔ ہم گندم کا بیج بوئیں اور تیسرے دن یہ کہیں تحریک انصاف والے کہ جناب علی فصل ہمیں چاہیے، فصل نکال کے دو، اور اگر تیسرے دن فصل آپ نہیں دے رہے گندم کی تو آپ نالائق ہیں۔
تو بھائی یہ بات تو نہیں ہے. آپ نے تو چار سال میں 4 فصلیں گندم کی، اور گندم امپورٹ کرنی پڑی، چینی امپورٹ کرنی پڑی. 18 میں آپ آئے، ہم نے جو زراعت دی اس میں آپ نے گندم ایکسپورٹ کی اور پھر زیادہ ایکسپورٹ کر دی. چینی آپ نے ایکسپورٹ کی اور زیادہ ایکسپورٹ کر دی تو ملک میں کمی رہ گئی، پھر آپ نے امپورٹ کی. یعنی آپ نے بھائی کس آپ سے تو ریٹ پر. ایک منٹ آپ آپ براہ راست نہ ہو، میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہم آئی ایم ایف اور ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. ٹیکس، یہ جو خسارے کا بجٹ ہوتا ہے اس کو پورا ٹیکس لگا کے کیا جاتا ہے. ہم نے بتا دیا کن مکانوں پہ ٹیکس ہوگا، کن زمینوں پہ ٹیکس ہوگا، بینکوں پہ کس قسم کا ٹیکس ہوگا، ہم نے گاڑیوں، کون سی گاڑیاں ہیں جن پہ ٹیکس ہوگا. یہ تمام ٹیکس امیر طبقے پہ لگا ہے اور امیر لوگوں سے ہی وصول کریں گے. اور چونکہ وسائل کم ہیں تو ان کو یہ خسارے کا بجٹ اور سرپلس بجٹ، 2 قسم کے بجٹ ہی پیش ہوتے ہیں نا. تو یہ خسارے کے بجٹ میں ہم نے اپنے وسائل بڑھانے ہیں، امیروں سے وصول کرنے ہیں. اسی طرح سے میں یہ عرض کروں گا کہ جناب علی قرضوں کی انہوں نے بات کی کہ ہم نے قرضے ادا کیے ہیں. دیکھیے 25,000 ارب قرضہ تھا 1950-51 سے لے کے 2000 اپنا 18 تک. قیمتیں 4 سال. وہ بتاؤ ایک منٹ، آپ اپنی باری بات کریں، بڑا ٹائم آپ کو ملے گا. انہوں نے ابھی، ان کے سابق وزیر خزانہ نے بھی مان لیا ہے نا کہ جناب ہاں ہم نے 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا ہے. تو اگر آپ نے قرضے ادا کیے تو بھائی یہ 25,000 ارب جو قرضہ تھا اس میں کم ہونا چاہیے تھا نا. اگر آپ نے دیے ہیں، آپ نے 45,000 ارب کیسے کر دیا؟ اگر آپ نے قرضے ادا کر دیے ہیں تو جو قرضے پاکستان پر تھے 70 سال کے وہ کم کرتے. آپ نے تو 45,000 ارب کر دیے. تو اس لیے فردوس شمیم نقوی صاحب، آپ لعنت اللہ علی الکاذبین تو بہت کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں. اور اگر آپ سے یہ نادانی میں اور نادانستگی میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں تو اللہ آپ کو معاف کرے. آپ سب سے زیادہ تو آج میرے سامنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ بولا کریں جھوٹ. جی فردوس صاحب کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ نے سنی، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومتی وزراء کی جانب سے کہ آنے والے 8 ہفتوں میں، جس طرح صدیق الفاروق صاحب نے بات کی، اس طرح ایسر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم حکومت چھوڑیں گے تو دیوالیہ ہونے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل چکا ہوگا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں عوام کے لیے کوئی ریلیف حکومت جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یہ تو کہیں گے ناکام ہوگی. بعد تو انشاءاللہ یہ ہوتے نہیں جو انہوں نے اس قسم کے طوفان عوام پہ ڈالے ہیں. اور اگر یہ رہتے ہیں تو ان کی اگلی حکومت بننے والی نہیں ہے. اس سے کہ لوگوں نے دیکھ لیا یہ امپورٹڈ حکومت جو دعوے کرتی تھی، یہ بھانمتی کا خدمہ جو جوڑا گیا تھا، جو ایک خودداری کو بیچ کے اپنے آپ کو بھکاری کہلانے والے، اپنی قوم کو بھکاری کہلوایا، وہ لوگ کیا اس ملک کی عزت کروائیں گے اور کیا اس ملک کے لیے بہتری کریں گے؟ جنہی نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، چاہے وہ کولابری فنڈ ہو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو، چاہے وہ حدیبیہ پیپر مل ہو، چاہے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو، ان کو تو ابھی تک یہی نہیں پتا چلتا کہ کون سی چیز ان کی ملکیت میں اور کون. یہی حال سرداری لیگ کا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ ہار جس اکاؤنٹ سے خریدا گیا ہے اسی ہار میں پیسے، اسی اکاؤنٹ میں پیسے ڈلتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سرے محل ان کا نہیں ہے، پھر وہ لے بھی لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں. اس کے اوپر آ کے صدیق الفاروق صاحب کی صدیقیت وہی ختم ہو جاتی ہے. جو پہلے جب تک ان کے یہ بھائی بہن اور بہن بہن کا رشتہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک تو یہ گلیوں پہ لاشیں گھسیٹنے کو تیار تھے. آج یہی بھائی بہن ہو گئے تو ان کی جو ہے پتہ نہیں کون کون سی محبتیں شروع ہوئی ہوئی ہیں. ان کو یہاں آ کے ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. ان کے پرانے پروگرام نکال کے میں انہی کے ویڈیو کلپ دوں جو یہ ان کو کہتے تھے. شرافت کی زبان یہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، وہ میں ان کو کریڈٹ دینے کو تیار ہوں، لیکن سچ بھی بولتے تھے. آج وہ سچ گونگا ہو گیا. اس سے کہ جو برا ہوتا ہے اسے برا کہو. کل میں نے ان سے یہی بات کی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام کے اندر امر بالمعروف کا حکم ہے. میں کہا نہیں بھائی، ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر کا بھی ہے. نہیں عن المنکر یہ میں نے امر بالمعروف کا مسئلہ خراب ہے. اس لیے کہ
اگر آپ برائی سے لوگوں کو روکیں گے نہیں تو معاشرے میں اچھائی نہیں آئے گی، پنپ نہیں سکتی۔ یہ جو کام ہوا ہے اس وقت، جو کچھ جس طریقے سے حکومت حاصل کی گئی ہے، کیا میں ان کو وہ ثبوت بھیجوں گا رمیش کمار کی لائلٹی کیسے خریدی گئی ہے؟ صدیق صاحب، آپ حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور رہے، بتا دیجئے کون سا اسپیڈ ہے جس کے اندر 150 کروڑ روپے کا اپروول 18 دنوں میں دیا جاتا ہے اور پھر پیسے بھی ڈسبرس ہو جاتے ہیں۔ بھیجو پروف، پھر مانیں گے کہ رمیش کمار کو خریدا تھا آپ لوگوں نے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے وہ جو 21 لوٹوں کو سیٹ ہاؤس میں بند کیا تھا، ان کے اثرات کیا ہوئے ہیں اتحادی جماعتوں پہ؟ اگر وہ لوٹے آپ لوگ خریدتے نہیں تو کیا یہ ہوتا؟ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لوٹا گیری ختم انشاءاللہ پاکستان سے۔ لوٹا گیری کے کانسیکوینسز پہ ابھی اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے، لائن آف لائف بین انہی لوگوں پہ۔ سپریم کورٹ نے آپ پہ چھوڑا ہے نا، آج کل تو ہم بھی نہیں بیٹھے ہوئے، جو آپ پرپوز کریں لوٹا گیری ختم کیجئے، سینٹ کے اندر آپ اوپن ہینڈ سے، اوپن بیلٹ سے الیکشن کرائیے۔ آپ کو تو ووٹنگ مشین بھی بری لگتی ہے لیکن دوسرا نظام نہیں آپ لا سکتے، تو آپ مجھ سے کون کون سا سچ سننا چاہتے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اس لیے ختم کیا کہ اس میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی 85% پلس ہے، جو آپ کو گوارا نہیں ہے، آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اور اگر آج بھی ہم کہتے ہیں کہ عمران خان اتنا برا ہے تو انتخاب کراؤ نا، 4 سال کا خمیازہ ہم لوگوں کے سامنے بھگتیں گے۔ ہم اتنے برے ہیں تو ہمت ہے تو کراؤ نا الیکشن، کیوں آپ رکے ہوئے ہیں؟ اس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کے حالات بہت خراب ہیں، آپ تو سارا ڈالتے ہیں کوڑا ہمارے باسکٹ پہ کہ جی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم نے تو انتخابات کرا دیے۔ آپ کو بھی سکون ملے گا اس سے کہ ہماری پرفارمنس اتنی خراب تھی، ہمیں تو کسی نے ووٹ نہیں دینا، ہمیں تو کسی نے ووٹ نہیں دینا آپ کے مطابق، تو آپ کی ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ آئے الیکشن کریں، یہ سارے مسائل اس حکومت کو حل کر لینے جس کو لوگ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں۔ کیوں بیٹھے قابض ہو؟ آپ میجورٹی پارٹی نہیں تھے الیکشن میں۔ جی صدیق الغفار صاحب، پیٹرولیم اسکیم جو متعارف کرائی ہے اس حوالے سے فردوس صاحب نے بھی کچھ وضاحت سے بتا دیا، کیا کہیں گے کتنا فائدہ دے سکے گی منتھلی جو 2000 روپے حکومت نے اناؤنس کیے ہیں پیٹرولیم اسکیم کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں پہلے تو یہ عرض کروں گا 2000 روپے کا تو میں جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے، آنے والی ہے، اور اسی لیے میں فلاں آئی ایس آئی چیف کو نہیں تبدیل کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری مدد کرے، تو پھر یہ اس وقت اسمبلی توڑ کے الیکشن کرا لیتے نا، کیونکہ انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا تھا، کیوں انتظار کیا؟ دوسری بات یہ ہے رمیش کمار نے کے خلاف اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ عدالت میں لے جائیں۔ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ۔ میں آپ کو کہتا ہوں ذرا تھوڑا چپ کر جائیں اور اپنی باری پہ آئیں۔ رمیش کمار کے خلاف اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو یہ عدالت میں چلے جائیں۔ تیسری بات، انہوں نے کہا جی سندھ ہاؤس میں جو 20 تھے یا 25 تھے ان میں سے کسی ایک نے اگر عدم اعتماد میں اعتماد کا ووٹ شہباز شریف کو دیا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ووٹ نہ دیا ہو نہ ہم نے لیا ہو تو پھر انہیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ووٹ نہیں لیا، اتحادی ان کے جیسے وہ ان سے ٹوٹ گئے۔ اب تو اگر اگلی بات آ جائے اگلی بات یہ ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کو کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا، اور اس کو پھر سپیکر کس نے بنایا، اور اس کے بیٹے کو پھر وزیر کس نے بنایا؟ یہ عمران خان نے بنایا سب سے بڑے ڈاکو کو۔ پھر اس کے بعد جس سے یہ کہا کہ میں جناب اس کو تو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں، شیخ رشید، اسے پہلے وزیر ریلوے بنایا، پھر اٹھا کے اس کو وزیر داخلہ بنا دیا۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ یہی عمران خان جو سائیکل پہ دفتر جانے کی بات کرتے تھے، اب تو یہ سامنے آ گیا کہ حضور بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس ہیلی کاپٹر جو آپ نے 4.25 سال استعمال کیا، 98.5 کروڑ روپے قوم کے آپ نے ڈبو دیے، اس پر 1 ارب روپیہ۔ عمران خان اپنے بنی گالا سے وہاں جو 8 کلومیٹر ہے ایئر سپیس، اس پر 1 ارب روپے آپ نے خرچ کر دیا، قوم کا ڈبو دیا، تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟
اس لیے جب آپ امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہو تو دوسری بات بھی سن لو. کل پھر اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ کی بنیاد پر اور اس خط کی کیبل کی بنیاد پر کل پھر ISPR کے DG نے بتایا ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہوئی. یہ ضرور جب سوال جواب ہوئے تو سوالوں جوابوں میں بندہ بات کہتا ہے. ہمارے پاس بھی آتے ہیں ڈپلومیٹس, ان کے پاس بھی جاتے ہیں, رائے لیتے ہیں. ہر ہفتے یہاں جو جتنے ممالک کے سفیر ہیں وہ اپنے جو کیپٹلز کو رپورٹیں بھیجتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, وہ رپورٹیں بھیجتے ہیں. اس لیے حضور میں پھر عرض کروں گا کہ جب آپ کہتے ہیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین, تو ذرا اپنے دامن میں اپنے گریبان میں یوں منہ ڈال کے جھانک لیا کریں. اگلی بات ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر. بالکل یہ اللہ تبارک الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, کہ جب ہم زمین میں لوگوں کو, ایمان والوں کو اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. اور ہمارے جناب علی جانے والے, وہ ریاست مدینہ بنانے والے, ہر بات میں جھوٹ, ہر بات میں یو ٹرن, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد صدیق صاحب میں فردوس صاحب کا موقف لے لوں, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا. جی فردوس صاحب. جی دیکھیے بات ساری ہے کہ حضور والا جو کچھ فرما رہے ہیں, ذرا پہلے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر کا جو انہوں نے خرچہ لیا ہے اور جو ان کی مریم اورنگزیب نے خرچہ دیا ہے, میں کیا میڈیا پہ دکھاؤں, دونوں کی فگرز فرق ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہیلی کاپٹر 3 خریدے کس نے تھے, اس سے کہ ہیلی کاپٹرز کی جو, ایک منٹ, اب آپ کی باری نہیں ہے, مجھے تو آپ روک رہے تھے, آپ سنیے آرام سے. ہیلی کاپٹر کی جو کاسٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے. فیول کی کاسٹ جو ہے وہ آپ بنی گازا کی جانے اور آنے کی لگا سکتے ہیں. پائلٹ وہی رہے گا چاہے استعمال کرو یا نہیں کرو, ڈیپریسیشن وہی لگے گی چاہے استعمال کرو یا نہ کرو. اور اس کے مقابلے میں جو لوگوں کو دقت ہوتی تھی سڑکیں بند ہونے پہ, جو پولیس کی گارڈ لگتی تھی, جو گاڑیوں کی پوری فلیٹ جاتی تھی, ایمبولنس بھی جاتی تھی, فائر بریگیڈ بھی جاتی تھی, ان ساری گاڑیوں کا پیٹرول بھی لگاؤ. کمپیریزن کرو نا کہ کون سا زیادہ سستا موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے. کہ اگر زمینی راستے سے عمران خان جاتے تو اتنا خرچہ ہوتا, اور کیونکہ انہوں نے ہوائی راستہ اختیار کیا تو یہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حساب لگاؤ کہ کتنے لوگوں کا وقت بچ گیا. کراچی میں جب مشرف آتا تھا, شارع فیصل بند ہوتی تھی تو ہر دفعہ 3-4 لوگ مر جاتے تھے, اس سے کہ وہ نہ سول ہاسپٹل جا سکتے تھے نہ جناح ہاسپٹل جاتے تھے. اور ٹریفک پہ جو جیم ہوتا تھا اس کے اثرات 2-2 گھنٹے چلتے تھے, اور کہ 2-2 گھنٹے لوگوں کی زندگی کے ضائع ہو جائے سڑک کے اوپر, تو ان لوگوں کی وقت کی قیمت بھی لگا لینا. پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ صحیح راستہ ہے اور کون سا غلط ہے. اور انسان جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا وہ جاہل ہے. اگر ہم نے کچھ سیکھتے ہیں اور ہم اس کو درست کرتے ہیں تو ہم اس یو ٹرن پہ فخر کرنے میں کوئی برا بھی نہیں سمجھتے. بات یہ ہے, ہم نے کہا ہمارے ملک میں فائدہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ IMF کے بغیر گزارا کیا جا سکے, تو گو کہ ہم نے کہا تھا کہ IMF کے پاس جانا خودکشی کے مترادف ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں, آج بھی ہم یہی بات کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے پاس کوئی آپشنز اویلیبل ہے ایز اے نیشن؟ نو, وی ہیو نو آپشنز. دیٹس دا پرابلم. اور یہ بات جو ہے یہ ان کے منہ سے کہتے ہوئے اس وقت بھی یہ کتراتے تھے اور کہتے تھے او ہو یہ وعدہ عمران خان نے کیا تھا. بھائی تم نے بھی یہی کہا تھا کہ تم نے نہیں آنا, تم نے نہیں جانا, تم IMF سے نکل جاؤ گے, ہٹ جاؤ. اور بات یہ ہے جہاں تک پرویز الہی, وہ ڈاکو ہے, تھا, ہوگا, لیکن آپ سے تب بھی اچھا ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں تھی, ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بنانے جا رہے تھے, تمہیں 2 ڈاکوؤں کے بیچ میں چننا تھا تو آپ بڑے ڈاکو تھے, آپ سے دور رہنا تھا. آپ سے بڑے ڈاکو آصف زرداری صاحب نہیں ہے, ہمیں ان سے بھی دور رہنا تھا. ہم نے MK- الطاف
एक्सेप्टेबल। ठीक। अल्ताफ अगर एमपी में होता तो हम कभी नहीं उससे करते। आपने तो उनसे भी हाथ मिलाया था, जो गद्दार कौम है और नंगी कौम है। जो आपके ख्याल से आपके साथ ये लोग इसलिए आ गए, अगर वो 21 ना दिखाते ना तुम लोग जो सिंध हाउस में बैठाए हुए थे, ये कभी भी नहीं आते तुम्हारे साथ। इसलिए ये वो लोग हैं जिन्हें अपने जमीर को बेचते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, आपको भी करेंगे, अभी भी देख लें, पीपल्स पार्टी को भी करेंगे। इनका वतीरा यही, और आपको पता है हर कोalition गवर्नमेंट में यही वतीरा होता है जो माइनॉरिटी पार्टीज की होती है। फिर तो वो साहब हमेशा मजीद वक्त होता तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करते। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हुकूमत ठाहिण जो इहे हूंदियूं आहिनि सियासी मजबूरियूं जेके ॿिन्ही महिमाननि पारां जो कि प्रोग्राम में ॿुधायूं वयूं। वधंदड़ महांगाई अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे, पर हुकूमत वटि वज़ाहतनि ऐं मजबूरियुनि खां सवाइ को बि दास्तान कोन्हे को। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।